अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है डोगो फाइटर्स। उसी लम्हे बाहर से झींगर की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी और वो दोनों चौंक पड़े। जूलिया जल्दी से उठी और एक बार फिर वो अलमारी के पीछे पहुंच गई। सफदर ने मेज़ पर रखी हुई मशीन गन को सीधा करके रख दिया। चंद लम्हों बाद दो आदमी सीढ़ियां चढ़कर कैबिन में आए। आगे आगे एक सफ़ेद फार्म फौजी था, जबकि उसके पीछे वही स्याह फार्म था। सफदर की आंखों में सफ़ेद फार्म को देखकर इत्मीनान की झलकियां नमूदार हो गईं, क्योंकि वो तनवीर की कदो-कामत से मिलता जुलता था। क्या बात है बॉस? टमको ने कहा कि आपने मुझे फ़ौरन बुलाया है, आने वाले ने कहा, और साथ ही वो इस तरह इधर उधर देखने लगा जैसे उसकी छठी हिस्स ने उसे किसी अनजाने खतरे से आगाह कर दिया हो। हाँ, मैंने बुलाया है ताकि तुम्हें बता सकूं कि जे ने तुम्हारी नाकामी का बहुत सख्त नोटिस लिया है, सफदर ने सख्त लहजे में कहा, और साथ ही उसने एक झटके से मशीन गन उठाई और फिर उससे पहले कि वो दोनों कुछ समझते, सफदर ने ट्रिगर दबा दिया। रेट रेट की तेज़ आवाज़ों के साथ ही माइकल और टमको दोनों की चीखें भी कैबिन में गूंज उठी और वो किसी लट्टू की तरह घूमते और गोलियां खाते हुए नीचे गिरे और चंद लम्हे तड़प कर साकन हो गए। आ जाओ, जूलिया और तनवीर और राकेश को भी अंदर बुला लो, सफदर ने मशीन गन दोबारा मेज़ पर रखते हुए कहा, और जूलिया अलमारी के पीछे से बाहर आ गई। मेरा ख्याल है दोनों को अंदर नहीं आना चाहिए, एक बाहर रहे, जूलिया ने कहा। ओह हाँ ठीक है, पहले तनवीर को भेज दो और राकेश को समझा दो कि वो ख्याल रखे, ताकि मैं तनवीर पर माइकल का और उस माइकल पर तनवीर का मेकअप कर दूँ, सफदर ने दूसरे अलमारी के पीछे से अपना बैग घसीटते हुए कहा, और चंद लम्हों बाद उसने तनवीर पर माइकल का मेकअप कर दिया। उसके बाद उसने तनवीर को बाहर जाने और राकेश को अंदर भेजने के लिए कहा, और जब तक राकेश आता उसने माइकल के मुर्दा चेहरे पर तनवीर का मेकअप करना शुरू कर दिया। राकेश पर तो सिर्फ चंद टचेज ही लगाने हैं, वो मैं कर देती हूँ, जूलिया ने कहा, और फिर उसने राकेश के चेहरे पर टमको का मेकअप करना शुरू कर दिया। जब तक सफदर फारिग हुआ वो राकेश पर टमको का और टमको पर राकेश का मेकअप करके फारिग भी हो गई। सफदर ने एक नज़र दोनों को देखा और फिर तहसीन आमेज अंदाज में सर हिलाता हुआ वो सलवारी के पीछे बढ़ गया जिधर उसने चाक्षी की लाश छुपाई थी। उसका जिस्म अभी तक गर्म था। सफदर ने उसे घसीट कर कैबिन के दरमियान में किया और फिर मशीन गन उठाकर उसके मुर्दा जिस्म पर गोलियों का बस मार दिया। अब तुम ऐसा करो जूलिया कि माइकल के खून आलूद कपड़ों पर रुमाल भगोकर उसके जख्मों पर मल दो, सफदर ने कहा, और खुद वो राकेश की तरफ मुतवज्जा हो गया। तुमने बताया था कि यहाँ कोई खसूसी जीप भी है, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई जीप नज़र नहीं आ रही, सफदर ने राकेश से मुहातिब होकर कहा। उसे ये लोग छुपा कर रखते हैं, किसी गड़े में छुपी हुई होगी, राकेश ने जवाब दिया। ओके, जाकर उसे ढूंढो, फिर यहाँ ले आओ। अब हमें फ़ौरन यहाँ से रवाना होना चाहिए, सफदर ने कहा, और राकेश सर हिलाता हुआ बाहर की तरफ बढ़ गया। हमारी अदम मौजूदगी में और लोग आ गए तो यहाँ बिखरा हुआ खून, गोलियों की निशानात वगैरह देखकर क्या समझेंगे, जूलिया ने कहा। इसका यही हल हो सकता है कि या तो हम सारे कैबिन को ही बम से उड़ा दें या फिर उस ट्रांसमीटर को खराब कर दें ताकि वो फौरी तौर पर इत्तला ना दे सकें। लेकिन आगे उनका विंग 4 है, ये लोग वहाँ इत्तला दे देंगे और ये मालूम नहीं कि अभी कितने अफराद जिंदा हैं और किधर किधर बिखरे हुए हैं, सफदर ने उलझे हुए लहजे में कहा। मेरा ख्याल है तुम बम से ये कैबिन ही उड़ा दो और फिर हम एक तरफ छुप जाते हैं। जाहिर है ये आवाज़ सुनकर उनमें से कोई ज़रूर आएगा, उसे कहा जा सकता है, उन्हें बोला जा सकता है कि वो बाकी अफराद को भी बुला लाए, या हो सकता है उन्होंने बुलाने का कोई खास तरीका अपनाया हुआ हो, जूलिया ने कहा। ओ ठहरो, मुझे माइकल वगैरह की तलाशी का तो ख्याल ही न रहा, सफदर ने चौंकते हुए कहा, और फिर तेज़ी से आगे बढ़कर उसने माइकल की तलाशी लेनी शुरू कर दी। माइकल की जेबों से निकलने वाला एक छोटा सा सिंगल लाइन फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर देकर वो चौंक पड़ा। ओ, सिंगल लाइन फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर का मतलब है कि उन सबके पास ये ट्रांसमीटर होंगे। साक्षी और टमको को चेक करो, सफदर ने कहा, और जब वो चंद लम्हों बाद वाकई दोनों की जेबों से वैसे ही ट्रांसमीटर निकाल लाए तो सफदर का चेहरा खिल उठा। गुड, अब ये मसला भी हल हो गया, सफदर ने कहा। उसी लम्हे बाहर से जीप की आवाज़ सुनाई दी और वो दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ गए। गहरे सब्ज रंग की एक पतली लेकिन खासी लंबी जीप वहां मौजूद थी और राकेश उसमें से बाहर आ गया। तनवीर और राकेश, तुम दोनों अंदर से लाशें उठाकर उस जीप में डालो, हम यहाँ से कुछ फासले पर छुप जाएंगे, फिर मैं फिक्स्ड ट्रांसमीटर पर बाकी आदमियों को कॉल करके यहाँ बुलाऊंगा, सबके पहुँचने पर उन्हें हलाक करके गढ़ों में फेंकेंगे और फिर इत्मीनान से यहाँ हम रवाना हो जाएंगे। इस तरह ओकब से किसी इत्तला के पहुँचने का खदशा ही खत्म हो जाएगा, सफदर ने कहा, और उसके साथियों ने सर हिला। जंगल के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर जीप हासी रफ्तार से दौड़ती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर कोरो मौजूद था, जबकि उसके साथ वाली सीट पर इमरान और रुकबी सीटों पर टाइगर, जोसेफ और जवाना मौजूद थे। कार उन्होंने सरहदी कस्बे काबोरा में ही छोड़ दी थी।
اور کورو نے وہاں سے یہ جیپ حاصل کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی عمران کے کہنے پر وہ 4 مشین گن نے کافی سارا میگزین اور ہاتھی طاقت کے بم بھی لے آیا تھا۔ گو اس کے لیے عمران کو بھاری رقم خرچ کرنی پڑی تھی اور ایک لحاظ سے وہ مفلس ہو کر رہ گیا تھا، لیکن عمران جانتا تھا کہ آگے جا کر یہ چیزیں کام آئیں گی، اس لیے اس نے رقم کی پرواہ نہ کی۔ اس وقت عمران اور ٹائیگر دونوں عام سفید فاموں کے میک اپ میں تھے، البتہ لباس انہوں نے تبدیل کر لیے تھے، جبکہ جوزف اور جوانا اپنے اصل چہروں میں ہی تھے۔ جنگل کے ختم ہونے پر تم سیدھے کھاد فیکٹری جاؤ گے؟ عمران نے کورو سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں، پہلے قصبے میں اس لیبر انچارج کے گھر جائیں گے، اس کے بعد جیسے پروگرام بنا لیں گے، کورو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور عمران خاموش ہو گیا۔ جنگل کم گھنا تھا، اس لیے جیپ آسانی سے درختوں کے درمیان چلتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی اور تقریباً آدھے گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد جنگل اور زیادہ کھلا ہونے لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جیپ واقعی جنگل سے نکل کر کھلے میدان میں آ گئی، جہاں دور دور تک صرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ کورو نے جیپ کا رخ دائیں طرف موڑ دیا اور پھر وہ انہی جھاڑیوں پر ہی جیپ دوڑاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد انہیں دور سے پختہ سڑک نظر آنے لگ گئی، جس پر ٹریفک چلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شمال کی طرف ایک بڑے قصبے کے آثار بھی واضح ہونے لگ گئے تھے۔ سڑک اس قصبے کے اندر تک جا رہی تھی۔ کورو نے جیپ کا رخ سڑک کی طرف موڑا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سڑک پر پہنچ کر قصبے کی طرف مڑ گئے، لیکن تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ہی جیسے ہی سڑک نے موڑ کاٹا وہ سب بری طرح چونک پڑے، کیونکہ سڑک پر 3 فوجی جیپیں کھڑی تھیں اور سڑک کے درمیان لکڑی کا راڈ رکھ کر رکاوٹ بنا دی گئی تھی اور 10 مسلح فوجی وہاں سے گزرنے والی ہر گاڑی کی باقاعدہ چیکنگ کر رہے تھے۔ او چیکنگ ہو رہی ہے، اب کاغذات کا مسئلہ بنے گا، کورو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تم چلو تو صحیح، دیکھا جائے گا اور کیا ہو سکتا ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور کورو نے سر ہلا دی۔ جیپ تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی گئی اور چند لمحوں بعد وہ قطار میں کھڑے ہوئے ایک آئل ٹینکر کے پیچھے رک گئی۔ ٹینکر سے آگے ایک بس تھی جسے چیک کیا جا رہا تھا۔ سنو، جیسے ہی بس کے لیے راڈ ہٹایا جائے تو کار کو نکالنے کی کرنا، اور تم سب اسلحہ لے کر تیار ہو جاؤ، ہم نے فوری طور پر یہاں سے فوجیوں کا خاتمہ کرنا ہے، عمران نے تیز لہجے میں پیچھے بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے کہا۔ لیکن پھر تو سارے قصبے کو گھیر لیا جائے گا، کورو نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ بے فکر رہو، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، تم اس لیبر انچارج تک ہماری رہنمائی کرو اور بس، عمران نے مضبوط لہجے میں کہا، اور کورو نے سر ہلا دیا۔ اسی لمحے راڈ اٹھایا گیا اور بس آگے بڑھنے لگی، ٹینکر بھی اس کے پیچھے بڑھا۔ کورو نے بجلی کی سی تیزی سے جیپ کو ٹینکر کی الٹی سائیڈ سے نکالا اور آندھی اور طوفان کی طرح وہ اسے دوڑاتا ہوا بس کے قریب پہنچ گیا۔ ارے ارے، کسی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن اسی لمحے عمران نے فائر کا لفظ کہا اور اس کے ساتھ ہی جیپ کے دونوں اطراف سے مشین گنوں کی تیز فائرنگ کی آوازوں کے ساتھ ہی بم کا ایک خوفناک دھماکہ ہوا، اور یہ بم عمران نے مارا تھا جو ٹینکر کی سائیڈ پر لگا۔ ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ گیا، دوسرے لمحے ٹینکر کے پرزے بکھر کر فضا میں اڑنے لگے، اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ٹینکر میں بھرے ہوئے تیل کو آگ لگ گئی، اور پھر تو جیسے ارد گرد کے ماحول پر جلتے ہوئے تیل کی بارش سی ہونے لگی۔ کورو جیپ دوڑاتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا جا رہا تھا، وہ قصبے کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ عمران نے دیکھا پیچھے کوئی نہ کوئی آ رہا تھا اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی، اس کا مطلب تھا کہ اس کی ٹینکر کو بم مارنے والی ترکیب کامیاب ہو گئی تھی۔ قصبے کے اندر جیپ دوڑاتا ہوا کورو ایک باغ نما احاطے کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ احاطے کا لکڑی کا پھاٹک کھلا ہوا تھا، وہ جیپ کو اندر لے جاتا گیا، وہاں 10 سیاہ فام موجود تھے، وہ جیپ کو دیکھتے ہی تیزی سے اس کے قریب پہنچ گئے۔ کورو تم؟ ان میں سے ایک نے کورو کو دیکھتے ہی چونک کر کہا۔ سونو کہاں ہے؟ کورو نے جیپ سے نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ تو مکان میں ہے اپنے۔ کیوں؟ اس سیاہ فام نے حیرت سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو جیپ سے نیچے اترتے ہوئے دیکھ کر کہا، اور کورو اس سیاہ فام کا بازو پکڑ کر اسے تیزی سے ایک طرف لے گیا اور مقامی زبان میں جلدی اسے کچھ بتانے لگا۔ او اچھا ٹھیک ہے، تو میں مہمانوں کو لے کر بوس کے پاس جاؤ، میں جیپ کا بندوبست کر لوں گا، اس سیاہ فام نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور کورو تیزی سے دوڑتا ہوا واپس عمران کے پاس آ گیا۔ آئیے عمران صاحب، میں نے بات کر لی ہے، اب اس جیپ کی کبھی تلاش نہ کر سکیں گے، اور ایک بار ہم سونو کے پاس پہنچ گئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی، کورو نے جلدی سے کہا، اور عمران نے سر ہلا دی۔ پھر وہ کورو کی رہنمائی میں احاطے کے پھاٹک سے نکلے اور تقریباً دوڑتے ہوئے وہ قصبے کی تنگ گلیوں میں سے گزرتے ہوئے ایک بڑے اور پختہ مکان کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ گلیوں میں سے گزرتے ہوئے لوگ انہیں حیرت سے دیکھتے اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ جاتے۔ وہ سب سیاہ فام تھے۔ یہ لوگ کہیں ہمارا پتہ نہ دے دیں، کیونکہ اب فوجیوں نے اس پورے قصبے پر دھاوا بول دینا ہے۔ اور نہیں، سونو اس قصبے کا بے تاج بادشاہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر تو قصبے کا کوئی آدمی پلکوں کو بھی حرکت نہیں دے سکتا، کورو نے کہا۔ او کورو تم؟ سیاہ فام کورو کو دیکھتے ہی جلدی سے سونو باہر آ گیا، اس کے کاندھوں سے مشین گن لٹکی ہوئی تھی۔ یہ سونو کے مہمان ہیں، سونو سے ملنا ہے، کورو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، آ جاؤ، اندر آ جاؤ، سیاہ فام نے کہا، اور کورو عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہمراہ لیے اندر داخل ہو گیا۔ اصل عمارت اور گیٹ کے درمیان خاصا بڑا کھلا پختہ صحن تھا۔
عمارت کے باہر طویل برآمدہ تھا جس میں کرسیاں رکھی ہوئی تھی اور وہاں 4 مسلح سیافام کھڑے تھے۔ کورو کے ساتھ چلتے ہوئے وہ برآمدے میں پہنچے۔ عمران صاحب آپ یہاں ایک لمحے کے لیے رکے، میں سونو سے بات کر کے آتا ہوں، کورو نے کہا، اور عمران کے سر ہلانے پر وہ تیزی سے ایک دروازہ کھول کر اندر غائب ہو گیا۔ عمران اطمینان سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ ٹائیگر اور باقی ساتھی وہیں خاموش کھڑے رہے۔ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ بعد دروازہ کھلا اور کورو باہر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دیو نما سیاہ فام بھی باہر آ گیا۔ اس نے سرخ رنگ کی بنیان اور جینز پہنی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ جگہ جگہ سے کٹا پھٹا سا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کی عمر کا زیادہ تر حصہ لڑائی بھڑائی میں گزرا ہے۔ یہ سونو ہے عمران صاحب، اور سونو یہ میرے مہمان علی عمران صاحب ہیں، اور یہ جوزف جوانا عمران صاحب کے ساتھی، اور ان صاحب کا نام مجھے معلوم نہیں۔ کورو نے ٹائیگر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کا نام ٹائیگر ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کورو نے مجھے تفصیل بتا دی، اور اگر آپ سفید فام فورٹ سے بچ کر جوہمبرگ پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ کام میں آسانی سے کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کا معاوضہ لوں گا۔ سونو نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، کتنا معاوضہ لوگے؟ عمران نے مطمئن لہجے میں کہا، $10,000، اور یہ رقم بھی صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کورو ساتھ آیا ہے۔ کورو بوٹسوانا میں میرا نائب ہے، ورنہ اگر کوئی اور ہوتا تو $50,000 سے کم نہ لیتا۔ سونو نے جواب دیا، ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ $5,000 پیش کی اور 5,000 کام کے بعد۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، نکالو۔ سونو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جوزف اسے $5,000 دے دو۔ یس بوس، جوزف نے کہا، اور اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور اس میں سے 5 نوٹ کھینچ کر اسے سونو کی طرف بڑھا دیے۔ ٹھیک ہے کورو، انہیں لے کر بڑے تہخانے میں چلے جاؤ، میں ان سفید فام کتوں کا بندوبست کراؤں۔ سونو نے کوٹ جیب میں ڈال کر کورو سے مخاطب ہو کر کہا، اور کورو نے سر ہلا دیا۔ آئیے عمران صاحب، کورو نے عمران سے کہا، ایک بات کا دھیان رکھنا سونو، میں نے تمہیں منہ مانگا معاوضہ دے دیا ہے، لیکن اگر تم نے مزید لالچ کرنے یا کسی قسم کا دھوکہ دینے کی کوشش کی تو اس کے نتائج کی ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ عمران کے لہجے میں سختی تھی۔ سونو نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، بے فکر رہو، سونو نے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا کورو کے ساتھ اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک طویل راہداری کراس کر کے وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی کورو نے ایک جگہ فرش پر پیر مارا تو فرش ایک سائیڈ سے ہٹ گیا اور نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں دکھائی دینے لگیں۔ آئیے عمران صاحب، بے فکر رہیے، سونو وعدے کا پکا ہے، کورو نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے سے تہخانے میں پہنچ گئے۔ یہاں ضرور بات زندگی کا ہر سامان موجود ہے، آپ بیٹھے رہیں، میں آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، کورو نے کہا اور واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے سونو کے سامنے بڑے نوٹوں کی گڈی نکال کر حماقت کی ہے جوزف، کیا ضرورت تھی گڈی نکالنے کی؟ عمران نے کورو کے جاتے ہی سخت لہجے میں جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، او باس، لیکن میں جیب کے اندر نوٹ تو نہیں گن سکتا تھا، جوزف نے گھبرا کر جواب دیا۔ آپ کو سولو پر شک ہے؟ ٹائیگر نے چونک کر پوچھا۔ گڈی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو چمک پیدا ہوئی تھی اس سے مجھے شک پڑا تھا، لیکن اس کے چہرے کی ساعت بتا رہی تھی کہ وہ معاہدے کے معاملات میں کھرا آدمی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب معاہدہ پورا ہو جائے تو پھر وہ اپنے طور پر یہ گڈی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ عمران نے جواب دیا، ماسٹر آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ اگر اس کی نیت خراب ہوئی تو میں اپنی ہی گردن آگے کروں گا، وہ کیا بگاڑ لے گا؟ جوانا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا دروازہ کھلا اور کورو سیافاموں کے ساتھ تہخانے میں داخل ہوا۔ ان سیافاموں کے ہاتھوں میں کھانے کے بڑے بڑے تھال تھے۔ ان دونوں نے یہ تھال درمیانی میز پر رکھ دیے۔ دونوں تھالوں میں پہاڑی بکرے کی بھنی ہوئی بڑی بڑی رانیں تھیں۔ دونوں تھال میں 4 رانیں تھیں۔ یہ یہاں کی سب سے مرغوب غذا ہے عمران صاحب، کورو نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، باہر کی پوزیشن بتاؤ، عمران نے پوچھا۔ سونو احاطے میں گیا ہے تاکہ اپنے آدمیوں کو مکمل ہدایات دے سکے، میری اس سے بات ہوئی ہے، سفید فوج کی تلاش کے بعد رات کو وہ ہمیں یہاں سے خفیہ طور پر کھاد فیکٹری میں اپنے کوارٹر میں منتقل کر دے گا، اور اس کے بعد وہ ہمیں فیکٹری کے لیے جوہمبرگ سے سپلائی لانے والے ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر پر بھجوا دے گا۔ اس کا پائلٹ اس کا خاص آدمی ہے، وہ جوہمبرگ میں ہمیں کہیں بھی اتار دے گا، اور ہم اس پائلٹ کا معاہدے کی باقی رقم ادا کر دیں گے، کورو نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اچھی پلاننگ ہے، عمران نے اس بار قدرے مطمئن لہجے میں کہا، اور پھر وہ سب مل کر کھانے میں مصروف ہو گئے۔ جیسورا نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا۔ یس بوس، دوسری طرف سے آواز سنائی دی، کرنل جوہم کو اطلاع دے دو کہ ونگ 3 سے لاشیں پہنچ گئی ہیں، وہ میرے پاس پہنچ جائیں۔ جیسورا نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر مسرت کے آثار نمایاں تھے۔ چند لمحوں بعد ایک سائیڈ کا دروازہ کھلا اور کرنل جوہم اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا ہلکا سا خمار صاف نمایاں تھا۔ پہنچ گئی، ان ایجنٹوں کی لاشیں کہاں ہیں؟ کرنل جوہم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، ابھی آ جاتی ہیں، آؤ بیٹھو اور سنو، وہ خوبصورت لڑکی بھی گرفتار ہو گئی ہے، وہ بھی ساتھ آ رہی ہے، جیسورا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، پھر تو تم آج باقاعدہ جشن مناؤ گے، کرنل جوہم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ہنس کر کہا، اور جیسورا کھلکھلا کر ہنس پڑا۔
ایسا ویسا جشن، اور سنو تم بھی اس جشن میں باقاعدہ شریک ہوگے، جیسورا نے کہا، اور کرنل جوہم کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھر آئی۔ ویری گڈ، پھر تو تم واقعی اچھے آدمی ہو، ہوا میں ہوا تمہیں لوگ برا کہتے ہیں، کرنل جوہم نے ہنستے ہوئے کہا، اور جیسورا بھی ہنس دیا۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی اور جیسورا نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیسورا نے کہا، ایرک بول رہا ہوں باس۔ چاکشی، اس کا ساتھی مائیکل، سیاہ فامٹم کو اس لڑکی اور ایجنٹوں کی لاشیں لے کر پہنچ گئے ہیں۔ چاکشی چاہتا ہے کہ وہ خود یہ لاشیں آپ کے سامنے پیش کرے، ایرک نے کہا۔ او ہاں، یہ اس کا بڑا کارنامہ ہے ایرک، اس لیے اسے اجازت دے دو، البتہ ضابطے کے مطابق ان کی تلاشی لے لینا، جیسورا نے ہنستے ہوئے کہا۔ یس بوس، دوسری طرف سے ایرک نے مودبانہ لہجے میں کہا، اور جیسورا نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد کمرے کا بڑا دروازہ کھلا اور 2 سفید فام اور ایک سیاہ فام اندر داخل ہوئے۔ تینوں کے کاندھوں پر لاشیں لدی ہوئی تھیں، ان کے پیچھے ایک خوبصورت سی لڑکی بھی اندر داخل ہوئی جس کا چہرہ بری طرح ستا ہوا تھا اور اس کے دونوں بازو پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ آؤ چاکشی آؤ، ویل ڈن، تم نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے، جیسورا نے بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ بوس، یہ سب آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، سب سے آگے والے سفید فام نے مسکرا کر کہا، اور پھر کاندھے پر لدے ہوئے ایگریمنٹ کی لاش اس نے فرش پر رکھ دی۔ مائیکل اور تم کو لاشیں قطار میں رکھ دو، چاکشی نے پیچھے مڑ کر اپنے سفید فام اور سیاہ فام ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور ان دونوں نے بھی اپنے کاندھوں پر لادی ہوئی لاشیں پہلی لاش کے ساتھ رکھ دیں۔ سیاہ فام ٹمکو نے سیاہ فام کی ہی لاش چڑھائی ہوئی تھی، جبکہ مائیکل کے کاندھے پر ایگریمنٹ آدمی کی لاش تھی۔ بہت خوب، اس لڑکی کو آگے لے آؤ، جاندار لڑکی ہے۔ تمہارا نام جولیانا ہے نا؟ جیسورا نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آگے آؤ لڑکی۔ بوس، یہ ایک درخت پر چھپی بیٹھی تھی، ہم نے اس پر ڈال ڈال کر پکڑا ہے، اس نے ہمارے 2 آدمی مار دیے تھے، چاکشی نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جاندار لڑکی ہے، جیسورا نے کہا، اور میز کے پیچھے سے نکل کر جولیانا کی طرف بڑھ گیا۔ پھر وہ اس کے چاروں طرف گھوم کر اسے اس طرح دیکھنے لگا جیسے کوئی قصائی بکری خریدنے سے پہلے نظروں ہی نظروں میں اسے تولتا ہے، اور پھر خاموشی سے واپس اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں چاکشی، اب تفصیل سے اپنے اس کارنامے کے متعلق بتاؤ، جیسورا نے چاکشی سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم کو دروازہ بند کر دو، کیونکہ یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ باس شاید اسے دوبارہ بھی سننا پسند کرے، چاکشی نے سب سے آخر میں کھڑے ٹمکو سے مخاطب ہو کر کہا، اور ٹمکو تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور اس نے دروازہ بند کر دیا اور خود وہ دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہاں تو باس جیسورا، آپ نے اس لڑکی کا اچھی طرح جائزہ لے لیا، لیکن آپ نے ان لاشوں کا جائزہ نہیں لیا، چاکشی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لاشوں کا جائزہ؟ کیا مطلب؟ لاشوں کا جائزہ کیا لینا ہے؟ جیسورا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا، نہیں لینا جائزہ تو مت لے، اب سنیں کہ ہم نے یہ کارنامہ کیسے انجام دیا، لیکن پہلے تعارف ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ میرا نام چاکشی نہیں ہے، صفدر ہے، اور یہ مائیکل نہیں بلکہ تنویر ہے، اور یہ تم کو نہیں بلکہ کوابوں کا راکیش ہے۔ تم جن ناموں سے ہمیں پکار رہے ہو وہ یہ پڑے ہوئے ہیں، یکلخت چاکشی نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، اور جیسورا جو کرسی پر بیٹھ چکا تھا یکلخت اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کرنل جوہم بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جیسورا نے چیختے ہوئے کہا۔ ارے ارے، تم تو ابھی سے بوکھلا گئے، چاکشی نے ہنستے ہوئے کہا، مگر جیسورا نے یکلخت جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر دوسرے لمحے وہ اور کرنل جوہم دونوں بری طرح چیختے ہوئے اچھل کر پچھلی دیوار سے جا ٹکرائے۔